अस्सलाम वालेकुम। आज की इस डिटेल वीडियो गाइड में हम बात करने वाले हैं हज के सबसे अजीम दिन यौम अरफा के बारे में। ये वो दिन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा। इस वीडियो में आपको मिलेगी हर ज़रूरी मालूमात, अरफा की फजीलत, उस दिन की इबादत का तरीका, दुआओं का अंदाज, शैतान की रुसवाई, कैंप और सर्विसेज के प्रैक्टिकल टिप्स और सबसे ज़रूरी कैसे आप अपना वक्त इस अजीम दिन में बेहतरीन तरीके से गुजारें। तो अगर आप इस साल हज कर रहे हैं या सिर्फ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। सोचिए जरा, लाखों लोग, अलग अलग रंग, जुबान, मुल्क, सब एक ही जगह मैदान अरफात में, सिर्फ एक ही मकसद के साथ अपने रब से माफी मांगना, दुआ करना, रोकर अपने दिल के अरमान रख देना। ये दिन है जहां हर एक दुआ कबूल हो सकती है। ये दिन है जहां इंसान अपनी जिंदगी की तकदीर लिखवा सकता है, और ये मौका हर रोज नहीं मिलता, सिर्फ एक दिन साल में एक बार। तो आइए समझते हैं इस दिन को आपको किस तरह स्पेंड करना चाहिए। देखिए, हर वक्त तलबिया में बिजी रहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अपनी जिंदगी के लम्हात याद करके सच्चे दिल से तौबा करिए। कुरान पाक की तिलावत, जिक्र इलाही और सबसे इम्पोर्टेंट, दिल से दुआ करिए। अल्लाह से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगिए। अपने पेरेंट्स, फैमिली, पूरी उम्मा के लिए भी दुआ करिए। इस दिन की फिजा अलग होती है। लोग याद इलाही में होते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, सजदों में गिरते हैं, क्योंकि इस दिन अल्लाह सबसे करीब है। आपको चाहिए कि इस दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारिए, ना सिर्फ इबादत में बल्कि समझ के, अहमियत के साथ। ये लम्हे वापस नहीं आएंगे, इसीलिए ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, और जो भी सफ़र पे जा रहे हैं उन तक ये गाइड ज़रूर पहुंचाइए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यौम अरफा सिर्फ इसीलिए खास नहीं क्योंकि ये हज का सबसे इम्पोर्टेंट रुकन है, बल्कि इस दिन में वक्त यानी उसका टाइम और जगह दोनों की बरकत जमा हो जाती है। यह है 9 जिलहज। ये दिन ऐसा जिसमें अल्लाह की रहमत का समुंदर बह रहा होता है। एक जगह ऐसी, मैदान अरफात, जहां हर एक हाजी सिर्फ एक ही उम्मीद लेके खड़ा होता है कि अल्लाह उसे माफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को किसी भी दिन के अमाल उतने पसंद नहीं होते जितने जुल्हज के पहले 10 दिनों के होते हैं, और इन्हीं 10 दिनों का ताज है यौम अरफा। सोचिए, आप अल्लाह के सबसे ज्यादा पसंदीदा वक्त में हैं। आप उस जगह पर हैं जहां हर दुआ मकबूल होती है। आप उन लम्हों में हैं जहां अल्लाह खुद फरिश्तों के सामने फक्र करता है। तो इस वक्त को जाया मत करिए, इबादत में बिजी हो जाइए, दिल से तौबा कीजिए और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए, एक ऐसी जिंदगी की जो दुआओं से रोशन हो। सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम से रिहाई इसी दिन मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन अल्लाह इतने लोगों को दोजक से आजाद नहीं करता जितना अरफा के दिन करता है। सोचिए, आप उन खुशनसीब लोगों में हो सकते हो जिसको अल्लाह उस दिन बख्श दे हमेशा के लिए। अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र करता है। नबी पाक ने फरमाया, जब अरफा का दिन आता है अल्लाह सबसे नीचे वाले आसमान तक उतरता है और फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे, ये मेरे पास आए हैं, धूल में लिपटे हुए रो रहे हैं, हर कोने से चले आए हैं सिर्फ मेरी रहमत के लिए। सोचिए, आपके आंसू, आपका पसीना, आपका सफर, आपकी मुश्किलात, सब अल्लाह पाक देख रहा है और वो फख्र कर रहा है आप पर। तो क्या हम इस दिन को ऐसे ही गुजार देंगे, या उस वक्त को अपनी तौबा, अपनी दुआ, अपनी रूह की पाकीज़गी के लिए यूज करेंगे? अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतरीन होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी दुआ अरफा के दिन की होती है। अगर आपने अपने रब्बुल अजीम से कुछ मांगना है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस दिन अल्लाह सुनता है बिना किसी रुकावट के। जो दिल से दुआ करेगा उसका रास्ता अल्लाह खुद आसान करेंगे। शैतान का सबसे जलील वाला दिन अरफा ही है। नबी पाक ने फरमाया, शैतान किसी दिन इतना जलील, रुसवा, गुस्से और बेइज्जती महसूस नहीं करता जितना अरफा के दिन करता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो देखता है कि कैसे अल्लाह अपने बंदों को माफ कर रहा है, कैसे अल्लाह की रहमत बरस रही है, और कैसे बड़े से बड़े गुनाह भी माफ के लायक बन जाते हैं। तो सोचिए, जिस दिन शैतान हार जाता है उस दिन आप जीतने वाले हो, अगर आपने इस वक्त को पहचान लिया। अरफा के दिन रहमत का मौसम है, इनामात का समंदर है। इस दिन जब आप वहां वकूफ में होते हो तो समझ लो कि अल्लाह खुद अपने बंदों के करीब होता है। उनके दिलों की बातें, उनकी जबानों का लहजा, हर एक जरूरत, हर एक फरियाद, कुछ भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं होता। आप किसी भी जुबान में मांगो, अल्लाह हर एक आवाज सुनता है, हर एक जज्बा समझता है। सहाबा और सल्फुस सालेहीन का हाल उस दिन क्या था? कुछ लोगों पर तो अल्लाह का खौफ इतना छाया होता था कि वो रो रहे होते थे, सिर्फ इतना कहकर कि या अल्लाह, मुझसे तू राजी हो जा, मुझे माफ कर दे।
اور کچھ لوگ اتنے پر امید ہوتے تھے کہ ان کا چہرہ روشن ہوتا تھا، وہ بار بار کہتے میرے رب کی رحمت سب سے بڑی ہے، وہ ضرور مجھے معاف کرے گا، میں اس سے معافی لے کر لوٹوں گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ اور دونوں حالات کمال کی ہوتی ہے، دونوں اللہ کے قریب کرنے والی ہوتی ہے۔ آج اس دن بس ایک کام کریے، دل سے اللہ کو پکاریے، وہ سن رہا ہے اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزے کی فضیلت کی، عرفہ کے دن کے لیے۔ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے خاص نہیں، جو لوگ حج پر نہیں گئے ان کے لیے بھی اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس دن کا روزہ نون حاجیوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا روزہ رکھو عرفہ کے دن کا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ صحیح مسلم۔ سوچ کے دیکھیے، صرف ایک دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ کی معافی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ حج پر ہو تو یاد رکھیے، حج کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ نہیں رکھا تھا تاکہ وہ طاقت بنائے رکھے عرفہ کی عبادت اور دعاؤں کے لیے، کیونکہ اس دن کی دعا سب سے عظیم دعا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ حج پر نہیں گئے ہو تو اس موقع کو چھوڑیے مت، روزہ رکھیے، دعا کریے اور اللہ کی رحمت کا انتظار کیجیے۔ اور اگر آپ عرفہ میں ہو تو اپنی پوری انرجی دعا میں لگائیے، کیونکہ آپ وہاں اس مقام پر ہے جہاں اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ چلیے اب سمجھتے ہیں عرفہ کا جغرافیکل لوکیشن یعنی جگہ ہے کہاں۔ عرفات ایک سیدھا اور چوڑا میدان ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیوں کا گھیرا بنا ہوا ہے۔ یہ مکہ اور طیف کے بیچ میں ہے، مکہ کے ایسٹ سائڈ پر اور حرم کے حدود کے باہر۔ اس کا ٹوٹل ایریا ہے 10.4 اسکوائر کلومیٹر، یعنی ایک کافی بڑا میدان۔ اب تھوڑا سا اس کا ڈسٹنس سمجھیے، دیکھیے عرفہ سے مزدلفہ صرف 6 کلومیٹر دور ہے، عرفہ سے مینا تک لگ بھگ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مسجد حرم یعنی گرینڈ ماسک مکہ سے عرفات تک 20 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچتے ہو تو آپ فیل کرتے ہو کہ آپ ایک خاص الگ مقام پر ہو جہاں سب لوگ صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا کس ملک سے آئے ہو، کس زبان میں دعا کر رہے ہو، سب ایک جگہ، ایک مقصد، ایک دعا۔ اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ سوال پر، عرفہ میں وقوف کب ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں دعائیں کی تھی زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک، یعنی جب دھوپ بالکل سر کے بیچ سے ڈھل جائے تب سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے دعا اور عبادت پر۔ آپ عرفہ میں صبح سے بھی پہنچ سکتے ہو یا تھوڑی دیر سے بھی، لیکن دعا کا اصل وقت زوال کے بعد سے مغرب تک کا ہی ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے جب آپ کو اپنی زندگی کی سب سے گہری، سب سے سچی دعائیں مانگنی چاہیے۔ لیکن ایک ضروری بات، آپ کو اپنے گروپ کے ساتھ رہنا ہے، ان کا جو سکیڈیول ہے ٹرانسپورٹ کا، موومنٹ کا، اس کو فالو کرنا ہے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ کی جو یوم عرفہ کے دن ہر حجاج اکرام کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، مسجد نمرہ۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخی حجۃ الوداع کے وقت خطبہ دیا تھا، اور آج بھی اس مسجد میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، ایک ہی اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ اس دن کا خطبہ، عرفہ کا واز، اسی مسجد سے لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ آپ اسلامک ٹی وی یا چینلز پر اسے سن سکتے ہو۔ حجاج اکرام کا اس سٹیج پر ڈسپلین بہت ضروری ہوتا ہے، تو جب اب زوال کا وقت ہو، آپ کا دل، زبان اور آنکھوں سے نکلتی دعا اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آتا، عبادت میں کھو جائیے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز پر، عرفہ کے دن کو کیسے گزارے۔ یہ وقت آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی اور روحانی لمحات میں سے ایک لمحات ہے، ایسے لمحے دوبارہ نہیں آتے۔ سب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے کثر کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، یعنی دونوں نماز ایک ساتھ اور شارٹ فارم میں۔ زوال کے بعد یا جب آپ کا گروپ پہنچے، گروپ کے امام کے پیچھے پڑھیے۔ عرفہ میں باہر زیادہ نہ نکلے، صرف ضرورت ہو تو ہی کیمپ سے باہر جائیے، وہاں کے راستے کافی ملتے جلتے ہیں اور گھوم جانا آسان ہے۔ جو وقت آپ کے پاس ہے اس کو میکزیمم یوز کریں، کبھی تلاوت کرے، کبھی دعا، کبھی تسبیح، کبھی صرف خاموشی میں اللہ سے بات کریں۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائے پھر بیٹھ جائے، عبادت کو ڈائیورسیفائی کرے تاکہ بورڈم یا فٹیگ فیل نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ وقت چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر زندگی بھر کے لیے ہے۔ جو کمائی یہاں کی جاتی ہے وہ نہ دنیا دیتی ہے نہ کوئی اور جگہ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ بور ہو جائے، ڈسٹریکٹ ہو جائے، لیکن آپ کو ہر لمحہ پروڈکٹیو بنانا ہے۔ سو دل سے دعا کریے، روئے، معافی مانگے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں یوم عرفہ کی سب سے بڑی بلیسنگ کی، دعا۔
یہ وہ دن ہے جہاں دعاؤں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اس موقع کو بالکل مس مت کریے۔ کچھ ٹپس جو آپ کو اس دن زیادہ پروڈکٹیو بنانے میں ہیلپ کریں گے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں۔ جو باتیں آپ اللہ سے کہنا چاہتے ہو، چاہے غم، امید، مشکلیں یا شکر، سب کچھ لکھ لیں۔ اپنی زبان میں دعا کریں، اللہ ہر زبان، ہر جذبات سمجھتے ہیں۔ اپنے پیرنٹس، فیملی، دوستوں کے لیے سب کا نام لے لے کر دعائیں کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیب میں دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور یہ سب اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کریے، چھوٹی سی چھوٹی چیز مانگیے، گھر، صحت، رشتے، سکون، سب کچھ۔ اللہ کے حسین ناموں سے دعا کریے، جیسے یا اللہ، یا رحیم مجھ پر رحم فرما، یا غفور مجھے معاف فرما، یا کریم اپنا کرم فرما۔ ایک ہی دعا بار بار دہرائیے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی لگن اور بار بار مانگنا پسند ہے۔ پوری لگن سے، دل سے دعا کریے۔ آج اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ آج کا دن ان لمحوں میں سے ہے جہاں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی مسنون دعائیں بھی ضرور پڑھیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو لکھ لیجئے یا فون میں نوٹ بنا لیں۔ یہ مسجد عرفہ کے میدان کے قریب ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں لاکھوں حجاج اکرام کے ساتھ ایمان کا ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ عرفہ کے دن وہاں ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو یا باہر، اس وقت کو ضائع مت کریے۔ ہر لفظ، ہر دعا، ہر پل امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، مسجد نمرہ صرف ایک ہسٹوریکل سائٹ نہیں ہے، یہ ایک عظیم مسجد ہے جسے سعودی عربیہ نے بہت محبت اور خدمت کے ساتھ ایکسپینڈ بھی کیا ہے۔ آج کے دور میں یہ مسجد لگ بھگ 11 لاکھ اسکوائر فٹ تک پھیل چکی ہے، اور 3,50,000 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف 6 بلند و بالا مینار ہیں، اور ہر ایک 60 میٹر سے بھی لگ بھگ اوپر لمبا ہے، جو عرفہ کے الگ الگ کونے سے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر لوگ جذبات میں آ کر نمرہ مسجد جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دھوپ، بھیڑ اور دوری کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں یا ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عرفہ کا اصل مقصد دعا اور اللہ سے تعلق ہے، جگہ نہیں۔ آخر میں یاد رکھیے، عرفہ کا دن ایک دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہی اللہ کے قریب ہے۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات، عرفات کی پہاڑ پر چڑھنا نہ سنت ہے نہ ضروری۔ لوگ جذبات میں آ کے پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اس پہاڑی پر چڑھائی کی تھی، نہ ہی ان کے صحابہ نے۔ اسی لیے پہاڑی پر چڑھنے کا شرعی حکم نہیں ہے۔ آپ خود کو دھوپ اور بھیڑ میں مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، گم ہونے یا ہیٹ سٹروک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہاں کھڑا ہوں لیکن پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اسی لیے اپنے کیمپ کے اندر بھی عبادت کرے، گروپ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنا وقت دعا، ذکر اور توبہ میں گزاریے۔ یہ وقت قیمتی ہے اور آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، تو اسے غفلت میں مت گوائیے۔ تو یاد رکھیے، یوم عرفہ ایک رحمتوں، مغفرتوں اور دعاؤں کا ایک ایسا سیزن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سنسیئر بندے کی پکار سنتا ہے۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ نہ تھکن کو ایکسکیوز بنائیے، نہ ہیٹ کو، نہ رکاوٹ کو۔ دل سے دعا کریے، عبادت میں کھو جائیے، اور اس دن کو اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ بنائیے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیے، حج صرف ایک سفر نہیں، ایک زندگی کی تجدید ہے، اور عرفہ اس سفر کا وہ مقام ہے جہاں گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور روح پاک ہوتی ہے۔ may اللہ ایکسپٹ یور حج، یور دعاز، اینڈ آپ جب واپس آؤ تو ایسے واپس آؤ جیسے کوئی نومولود بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے اور آپ کا حج قبول فرمائے۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ السلام علیکم۔